अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-मुबीन। इसका मतलब है वाज़े और वाज़े करने वाला। सूरत अन-नूर में अल्लाह ताला का फ़रमान है, उस दिन अल्लाह ताला इन्हें इनका पूरा पूरा बदला देगा और वो जान लेंगे कि बेशक अल्लाह ही हक़ वाज़े करने वाला है। अल्लाह ताला ख़ुद वाज़े है अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने अस्मा व सिफ़ात में और अपने अफ़आल में। ज़ात में हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हर जगह नज़र आता है, उसकी कौनी निशानियों के ज़रिए, यानी कि इस कायनात में मौजूद उसकी निशानियों के ज़रिए। ये कायनात अल्लाह ताला का फ़ेल है और इसमें अल्लाह की तमाम सिफ़ात, उसके नाम वाज़े नज़र आते हैं। जैसे कि उसका अल-ख़ालिक़ होना उसकी तख़लीक़ात से वाज़े करता है उसको, इसी तरह से उसका अर्राज़िक़ होना मख़लूक़ात को मुसलसल रिज़्क़ दिए जाने से वाज़े करता है उस ज़ात को। अल-मुसव्विर होना कि वही ज़ात है, इतनी मुख्तलिफ़ अशकाल बनाए हुए है इस कायनात में तमाम मख़लूक़ात की। अल-वहाब मुसलसल अता करता चला जा रहा है। अल-क़ाहिर उसका ग़लबा है तमाम की तमाम मख़लूक़ात पर। अल-मालिक वही मलकियत रखता है हर मख़लूक़ पर, वही अमन देने वाला है इस पूरी कायनात में। तो वो अपनी तमाम सिफ़ात के साथ वाज़े है इस पूरी कायनात में। अल्लाह के वाज़े होने को मज़ीद समझने के लिए इस कायनात पर हमें गौर व फ़िक्र करना होगा, जैसे कि सूरज और चाँद की मौजूदगी और इनका अपने मुक़र्रर वक्त पर निकलना और ग़ुरूब हो जाना वाज़े करता है कि कोई ज़ात है जो इनको मुसलसल चलाए हुए है, जिसने इनको पैदा किया और इनकी तदबीर किए चले जा रहा है। इसी तरह से दिन और रात का तसर्रुफ़ वाज़े करता है उस हस्ती को जो ये सब कुछ करने की पूरी कुदरत रखता है, और ये अमल इतनी खामोशी से मुसलसल होता चला जा रहा है, हर ज़माने ने इस तसर्रुफ़ को देखा है। इसी तरह से ज़मीन के अंदर और सतह पर होने वाली तब्दीलियाँ वाज़े करती हैं कि इसका कंट्रोल एक ज़ात के हाथ में है। ज़मीन ख़ुद ब खुद नहीं कुछ भी हरकत कर रही, ख़ुद ब खुद इसके अंदर तब्दीलियाँ नहीं आ रही, एक ज़ात का इख्तियार है इस पर। ग्लेशियर्स का पिघलना जो सदियों से जमे हुए हैं वाज़े करता है कि एक हस्ती है जो इसको पिघलाती चली जा रही है, उसका इख्तियार है। इसी तरह से पानी का बहना या ठहरना वाज़े करता है उस हस्ती के इख्तियारात को। बारिश का बरसना किसी वक्त पे या फिर ना बरसना, सहरा में बरसना वाज़े करता है एक ज़ात के हाथ में बारिश का इख्तियार है, यानी पानी का बरसना, कहाँ बरसना है, कब बरसना है। इंसान तो बहुत सारी तदबीरात करता है और चाहता है कि बारिश हो जाए, कुछ जगहों पर चाहता है कि ना हो, लेकिन ये अल्लाह के इख्तियार में है। और इसी तरह से सहरा, जहाँ पर इंसान सोच भी नहीं सकता, वहाँ पर भी बारिश का हो जाना वाज़े करता है कि एक ज़ात के हाथ में इख्तियारात हैं बारिश बरसाने के। इसी तरह से ज़मीन से नबातात का निकलना, फलों सब्जियों का मुसलसल निकलते चले जाना, बोसीदा होकर ये सब कुछ कहाँ चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, फ़ना हो जाता है इस ज़मीन से। एक ज़ात की मौजूदगी और इसके इख्तियारात को वाज़े करता है। इसी तरह से जितने भी फल हम अब तक खा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, एक एक इंसान ने जितने भी फल और सब्ज़ियाँ खाईं और जितने अभी तक क़यामत तक खाएगा, तो ये सारी तसर्रुफ़ात, ये सब चीज़ों की पैदावार, हर चीज़ वाज़े करती है एक ज़ात है जो इनको मुसलसल पैदा करता चला जा रहा है और क़यामत तक ये अमल चलता रहेगा। कायनात में मुसलसल जानदारों का पैदा होना या मर जाना, ये सब एतदाल होना मौजूदगी को ज़ाहिर करता है उस ज़ात की। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक मखलूक अल्लाह ताला पैदा करते ही चले जा रहे हैं, जैसे कि घोड़े की नस्ल बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। शेर की नस्ल, चीते की नस्ल बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जितने भी खूनख्वार जानवर हैं, वहशी जानदार हैं, उनकी नस्लें ज़्यादा हो जाएं तो क्या होगा, इस ज़मीन पर वो बाकी की सारी नस्लों को खा जाएंगे, बाकी सारी जानदारों को खा जाएंगे। तो ऐसा नहीं अल्लाह ताला ने किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात वाज़े है इस एतदाल को, यानी कि इस नशोनुमा के कंट्रोल को वाज़े करती है उसकी मौजूदगी। और इसी तरह से बाकी तमाम जानदार
جانداروں کی موجودگی، جیسے کہ زمین کی سطح کے جاندار اتنے مختلف ہیں، زمین کی سطح پر چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے سب جانداروں کی مختلف اقسام ہیں، اور ایک ایک جاندار کی زندگی کی جو ہے اس کی موجودگی اور اس کے تصرفات واضح کرتے ہیں کہ ایک ذات اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کی زندگی گزرواتا ہے اور پھر ختم کر کے فنا کر دیتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پانی کے اندر کے تمام جاندار انسان جان بھی نہیں سکتا پانی کی گہرائی میں کتنی زیادہ مخلوقات ہے، اندھیرے میں اتنی ساری مختلف اقسام پیدا کیے ہوئے اللہ کی ذات ہے، اور ایک ایک اقسام ایک ایک جاندار کی موجودگی واضح کرتی ہے کہ ایک ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ان کی زندگیوں میں تصرف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ہوا میں معلق پرندے، ایک ایک پرندے کے اوپر اللہ کے اختیارات نظر آتے ہیں، وہ ذات واضح ہے جس نے ان کو زندگی دی۔ اسی طرح سے حشرات اتنے زیادہ ہیں جن کو انسان گن بھی نہیں سکتا، ایک چھوٹے سے گھر میں موجود جتنے بھی حشرات ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا، جیسے کہ چیونٹیوں کو۔ اسی طرح سے پوری زمین کے اوپر جتنی چیونٹیاں، جتنے بھی حشرات ہیں ان کو گننا ممکن نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واضح ہے ان کی پیدائش پر۔ اسی طرح سے انڈے سے چوزے کا نکلنا، کون جانتا ہے کہ انڈے سے چوزا نکلے گا یا پھر لیسدار مادہ نکلے گا؟ اللہ جانتا ہے، اور اس لیسدار مادے کو چوزے کی شکل میں تبدیل کرنے والی ذات خود واضح ہے اپنی ان تخلیقات کے ذریعے سے۔ یعنی کہ ایک ذات کی موجودگی واضح ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو انڈے کے اندر سے لیسدار مادہ نکال دے، وہ چاہے تو چوزا نکال دے۔ اسی طرح سے انسانوں کا وجود اللہ کی موجودگی کی دلیل ہے، اس کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں اب تک کتنے انسان آئے اور آ کر جا چکے ہم گن بھی نہیں سکتے، اور اس وقت 8.1 بلین کے قریب انسان اس زمین پر موجود ہیں، اور قیامت تک کتنے آئیں گے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اتنی کمپلیکس باڈی ہے انسان کی، انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور تمام کی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، اور پوری کائنات کو انسان کے لیے ہی مسخر کر دیا۔ انسانوں کا مسلسل پیدا ہونا، دنیا میں زندگی گزارنا، کھانا پینا اور دنیا سے چلے جانا، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بچوں کا پیدا نہ ہونا، اسی طرح سے باقی تمام زندگی کے معاملات اللہ کی موجودگی اور اس کے اختیارات کو واضح کرتا ہے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ پیدا ہو، وہ اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ مرے، اپنی مرضی کے بغیر مر جاتا ہے، اپنی مرضی کے بغیر زندگی کے بہت سے معاملات گزارتا ہے، اور زندگی میں بہت سے ناممکن معاملات کا ہو جانا اور ممکن معاملات کا نہ ہونا اللہ کی موجودگی کو واضح کرتا ہے، جبکہ انسان تو پوری کوشش کر چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اختیارات واضح ہوتے ہیں کہ وہی ذات ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے۔ اسی طرح سے انسان کے ارادوں کا بدل جانا یا پھر بھول جانا اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ میں انسان کے ارادوں کا بھی اختیار ہے، وہ چاہے تو بھلا دے، وہ چاہے تو بدل دے۔ انسان کے جسم میں ہونے والی مسلسل تبدیلیاں جو عمر کے ساتھ واضح ہوتی ہیں، اسی طرح سے انسان ان کو روک نہیں سکتا۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اسی طرح سے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں ہوں جو اسے بیماری کی طرف لے کر جائیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ان ساری تبدیلیوں کے اوپر اللہ کا ہی اختیار ہے۔ وہ واضح ہے کہ اس انسانوں کی موجودگی واضح ہے کہ ایک ذات کے ہاتھ میں انسان کا اختیار ہے، انسان کی صحت اور بیماری پر اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی موجودگی واضح ہوتی ہے کہ وہی ذات ہے انسان کی زندگی میں تصرف کرنے والی، کوئی انسان بیمار نہیں ہونا چاہتا۔ اسی طرح سے ہر انسان جو کھانا کھاتا ہے اور پھر اس کو نکالتا ہے، ایک ذات کے اختیار کو واضح کرتا ہے۔ یہی کھانا انسان کا نکلنا رک جائے تو انسان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو سارے اختیارات رکھتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اسی طرح سے انسان کے جذبات کا مسلسل بدلتے رہنا، مختلف کیفیات کے ساتھ انسان کا ظاہر ہونا ایک ذات کی موجودگی کو واضح کرتا ہے۔ کوئی انسان مختلف کیفیات سے نہیں گزرنا چاہتا، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، اسی طرح سے اطمینان سے رہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے لوگوں کی عزت کا بڑھنا یا کم ہونا اللہ کی موجودگی کو واضح کرتا ہے۔ بہت سے کام انسان کرتا ہے عزت والے، لیکن اس کو عزت نہیں ملتی، اور بہت سے کام انسان اپنی عزت ختم کرنے والے کرتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات انسان کو عزت مل جاتی ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، عزت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق میں کمی ہونا یا زیادتی ہونا، انسان تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہنا چاہتا، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں کمی ہو، اور وہ تگدو بھی کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بعض اوقات اتنی محنتوں کے باوجود بھی اپنے رزق کو بہتر نہیں کر سکتا۔
تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ذات کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں کبھی خوشی ہونا کبھی دکھ ہونا، کوئی بھی انسان دکھی نہیں رہنا چاہتا، ہر انسان ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ذات کی موجودگی واضح ہوتی ہے انسان کی زندگی میں خوشیوں اور دکھوں کا آ جانے کے لانے کو۔ اسی طرح سے موت کا آ جانا، بڑھاپے کے ساتھ یا پھر اچانک موت کا آ جانا، یہ بھی دلیل ہے کہ ایک ذات کے ہاتھ میں انسانوں کی زندگی کا اختیار ہے۔ انسان کے پاس ہنر یا تعلیم کا آنا یا پھر چلے جانا اللہ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر قسم کی صلاحیتیں ہوں اور یہ صلاحیتیں اس کے پاس سے کبھی بھی نہ جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان ہر فیلڈ میں صلاحیت نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کے ہاتھ سے صلاحیت چلی جاتی ہے، جب وہ پریکٹس نہیں بھی کرتا تو بھی صلاحیت چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ذات کے ہاتھ میں انسان کی زندگی کے تمام معاملات ہیں۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز نئی شان میں ہے، یعنی کہ اس کی ہر روز نئی شان ہے، وہ ہر روز انسان کے معاملات تبدیل کرتا چلا جاتا ہے اور اس پوری کائنات میں تصرف کرتا چلا جاتا ہے۔ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، یعنی کہ جیسا اللہ تعالیٰ واضح ہے اپنے تمام تصرفات سے، اپنی تمام تخلیقات سے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی واضح ہے، اسی طرح سے واضح کرنے والا بھی ہے۔ کیا واضح کرنے والا ہے؟ ہدایت کا راستہ، دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی۔ دنیاوی معاملات میں کیسے واضح کرنے والا ہے اور کیا کچھ واضح کرنے والا ہے؟ جیسے کہ اللہ ہی ہے جس نے واضح کیا ہے خلا میں سفر کرنے کے طریقے، یہ سب راستے کس نے واضح کیے؟ اللہ نے۔ اسی طرح سے بجلی کا پیدا کرنا مختلف طریقوں سے کس نے واضح کیا انسان پر دنیاوی معاملات کو؟ اللہ نے۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی انسان کے ذہن میں خود سے کوئی خیال آتا ہے، اللہ ہی ہے جو انسان کے ذہن میں یہ سب خیالات ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے لکڑیوں کا مختلف طریقوں سے استعمال کرنا، یہ بھی کس نے واضح کیا انسان کے اوپر کہ وہ یہ کچھ بنا سکتا ہے، جیسے کہ فرنیچر، گھروں کے باقی سارے معاملات اور جلانے کے علاوہ باقی سب کاموں میں استعمال کرنا اللہ نے ہی واضح کیا ہے انسان کے اوپر۔ اسی طرح سے جمادات سے خزانے نکالنا، انسان کو کیا معلوم تھا جمادات کے اندر یا زمین کے اندر اتنے خزانے موجود ہیں؟ اللہ نے انسان کے اوپر یہ سارے راستے واضح کیے۔ اسی طرح سے زمین سے تیل کا نکال لینا، گیس کا نکالنا، اور جتنے بھی پتھروں سے انسان جواہرات حاصل کرتا ہے، یہ خزانے بھی اللہ نے ہی انسان پر کھولے ہیں۔ جانوروں کی کھالوں یہاں تک کہ ہڈیوں کو بھی استعمال کر جانا اور اس کی کھالوں سے کیا کچھ بنانا ہے، انسان پر یہ راستے اللہ نے ہی کھولے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی خوراک کو ذخیرہ کرنے کے طریقے ہیں اللہ نے انسان پر واضح کیے ہیں۔ پانی کو ذخیرہ کرنے کے اتنے بڑے لیول پر پانی کو ذخیرہ کرنا ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ راستے واضح کیے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرنے والا ہے دین کا راستہ بھی، کرنے والے اعمال بتا کر اور روکنے والے اعمال بتا کر، جیسے کہ اپنے کلام کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے اور تمہیں ہدایت دے تم سے پہلے لوگوں کے راستے پر، اور تم پر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان کے سامنے ہدایت کے راستے واضح کر دے، اور اللہ نے واضح بھی کر دیے، جیسے کہ اپنے کلام کے ذریعے اللہ کا کلام ہدایت ہے اور واضح راستے بتانے والا ہے، جیسے کہ سورۃ النحل میں فرمایا، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے احکامات میں، اپنی نصیحت میں واضح ہے اور انسان کے لیے مؤمن یا مجرم کے راستے واضح کرنے والا ہے۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستہ واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تو چاہو تو خوشگواری کی روش اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو۔ اسی طرح سے سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔
جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے بتا دیا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے کہ میری بات سمجھنے میں آسان ہے، عمل کرنے میں بھی آسان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یا پھر اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑے گی ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، اگر خود پڑھ لیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہر انسان اپنی ذات کی استطاعت کے مطابق اس کو سمجھتا ہے، یعنی کہ ہر شخص اپنے برتن کے مطابق پانی لیتا ہے، جبکہ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی اللہ نے واضح کیا ہے، جیسے کہ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے احکامات واضح ہیں ان کے اعمال کے ذریعے سے، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے عملی نمونہ بنایا۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو، اور نہ تم پیروی کرو بہت سے راستوں کی تو وہ جدا کریں گے تم کو اس کے راستے سے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو وہ جدا جدا ہوں گے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پس ایک باغ میں خوشحال رکھے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، پس وہ عذاب میں باقی رہیں گے۔ پس پاکی ہے اللہ کی جب تم صبح شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کی تعریف آسمان و زمین میں اور پچھلے پہر اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ایمان لے کر آؤ گے، نیک عمل کرو گے تو پھر کیا ہوں گے، جنت کے راستے آسان ہوں گے، جنت جیسی نعمت ملے گی، اور اسی طرح سے اگر کفر کرو گے، جھٹلاؤ گے آیات کو اور آخرت کو تو پھر عذاب میں باقی رہو گے۔ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جس کی موجودگی واضح ہے۔ کیا میں نے کبھی اس کی موجودگی کو محسوس کیا، یا پھر اس کائنات کے اوپر غور و فکر کیا کہ کون ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا، یا پھر میں نے اس کے کلام کو سمجھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کی؟ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں، چھوٹوں سے کیوں متاثر ہوں، چھوٹوں کی دلیلوں کو کیوں اہمیت دیں اپنی زندگی میں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ المبین کہہ کر پکاریے، وہ ذات جو اپنی موجودگی میں واضح ہے، ہم نے صرف محسوس کرنا ہے اس کی موجودگی کو، بالکل ایسے ہی جیسے ہم انسانوں کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہی ذات ہے جس نے ہمارے لیے سب راستے واضح کیے ہیں، اور اسی طرح ہمارے مانگنے پر بھی وہ ہمارے لیے راستے آسان کرے گا۔ المبین، فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی ذات کی پہچان ملے گی، اللہ تعالیٰ زندگی کے مشکل راستوں سے آسان راستے کھولے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ مجھے میرے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اسی طرح سے ہدایت جو ذہن میں رکھ کر پکارنے سے ہدایت کے راستے واضح ہوں گے۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے کائنات میں اس کے افعال پر غور و فکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہدایت چاہیے تو اللہ سے مانگنی ہے، دین کی پہچان چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ دنیا کے کسی مشکل معاملات میں سمجھ نہیں آ رہی، کسی بھی معاملے کے مشکل پہلو سمجھ نہیں آ رہے تو اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے کہ وہی وہ ذات ہے سب کچھ واضح کرنے والی ہے۔ اسی طرح زندگی میں لوگ اگر آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تب بھی اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے، اللہ سے اللہ کی رضامندی مانگنی ہے، مختلف دعائیں پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں، والتقی اور تقوی کا، والعفاف والغنی اور عافیت کا اور بے نیازی کا۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی مانگتی ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضی، اے اللہ ہمیں توفیق دے ان کاموں میں جن سے تو محبت کرے اور تو راضی ہو جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، وارزقنا اتباعہ اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا، وارزقنا اجتنابہ اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا ہے۔
الحمدللہ آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.